हालेलुया। अपने दाएं बाएं वाले से कहिए, आपको बड़ा दिन मुबारक हो सके तो किसी को गले भी लगा लीजिए। आप यकीन कीजिए, आज किसी से भी बदबू नहीं आ रही होगी। आज सारे कोई ना कोई परफ्यूम की तो कढ़िया ही है लाजमी। आज लगाएं, फिर गले लगाएं कि अब मैं स्मेल करना चाहता हूं आपका। मैरी क्रिसमस। हालेलुया। हम मिलकर बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे लूका की मार्फत लिखी गई इंजील दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से 12वीं आयत तक। यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे। आमीन। तशरीफ रखिए प्लीज। उसी इलाका चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। ये बैतलहम की बात हो रही है, और बैतलहम में चरवाहे आए हैं, और चरवाहे अपने बर्रों को लेकर इस इलाका में आ गए हैं, और रात को ये खुले मैदान में है, और वहां पर ये इनका गल्ला भी है, और ये चरवाहे उनकी निगहबानी कर रहे हैं। इसी इलाका की बात हो रही है कि इसमें चरवाहे हैं, चरवाहे थे, लेकिन इन चरवाहों को एक और चरवाहे की पैदाइश की खबर मिलती है। हालेलुया। ये चरवाहे मौजूद हैं इस इलाका में। इस इलाका में चरवाहे ऑलरेडी हैं, लेकिन इन चरवाहों को एक और चरवाहे की पैदाइश की खबर मिलती है। मत्ती की इंजील में लिखा है, और हेरोदिस बादशाह के जमाने में जब यीशु मसीह पैदा हुआ, बादशाह ऑलरेडी है उस जमाने में, उस इलाका में बादशाह है, लेकिन एक और बादशाह पैदा हुआ है। हालेलुया। और वो बादशाह, वो चरवाहा आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। चरवाहे हैं, लेकिन एक और चरवाहा पैदा हुआ है। इन चरवाहों में और इस चरवाहे में फर्क है। ये चरवाहे जो हैं, ये सिर्फ भेड़ बकरियां चराते हैं, लेकिन जिस चरवाहे की मैं बात कर रहा हूं, वो चरवाहा वो है जो आपको और मुझे खाने को, पीने को, पहनने को, रहने को, सांसें भी इवन अता करता है। ये चरवाहे भेड़ बकरियां चराते हैं, लेकिन जिस चरवाहे की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए दाऊद कहता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। ये अपने चरवाहे की, दाऊद नबूवती तौर पर यीशु मसीह की बात कर रहा है। और खुदावंद भी यूहन्ना 10 बाब में कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहे और भी हैं, निगहबानी भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं अपनी, लेकिन इनके बावजूद एक और चरवाहे की पैदाइश की जरूरत थी। इंसान तो और भी थे। आदम से लेकर उस वक्त तक कई लाखों करोड़ों इंसान पैदा हुए, और अब तक पैदा हो रहे हैं और पैदा होते रहेंगे, लेकिन एक और इंसान की पैदाइश की जरूरत थी। कोई और आता जो सिर्फ भेड़ बकरियां चराने वाला ना हो, जो हमें आसूदा करे, जो हमें सैर करे, जो हमें अपनी मुट्ठी खोले और हमारी जरूरतों को पूरा करे। ये उस चरवाहे की बात हो रही है जो हमें खाए फिरे, और जहां वो हो वहां हम भी हों। आमीन। ये उस चरवाहे की बात हो रही है। उसी इलाका में चरवाहे थे, लेकिन एक और चरवाहे की पैदाइश की जरूरत पड़ गई थी। ये चरवाहे जब कुर्बानी होती थी, जब ईदें होती थी, तो ये चरवाहे उन बर्रों को
جنہیں یہ پالا کرتے تھے انہی کو پکڑتے تھے اور انہیں قربانی کے لیے پیش کر دیتے تھے. ان کی اپنی جانیں سیر اور آسودہ رہتی تھی, ان کی اپنی جانیں ٹھیک رہتی تھی, لیکن یہ بروں کو جن کو یہ پالتے تھے انہیں قربانی کے وقت قربان کرتے تھے اور خود ان کی اپنی جانیں محفوظ رہتی تھیں. لیکن یہ جو چرواہا پیدا ہو رہا ہے یہ اپنے بروں کو قربان نہیں کرتا, بلکہ یہ تو خود برا ہے, یہ آپ کے اور میرے لیے خود قربان ہوتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ وہ چرواہا نہیں ہے جو بروں کو پالے اور انہیں قربان کرے. جب قربانی کی باری آتی ہے تو یہ چرواہا خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہیلیلویا. میں یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں, یہ اس کی پیدائش کا مکاشفہ ہے. ہیلیلویا. چرواہے ہیں اور انہی چرواہوں کو ایک اور خبر ملتی ہے. نویں آیت, خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. Sometimes خدا صرف ہمارے خوف کو ہماری زندگیوں سے دور کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ بائبل میں بے شمار ایسے تجربات ہیں جب خدا ظاہر ہوا تو لوگ ڈر گئے, کانپ اٹھے, تھر تھرانے لگے. کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے. موسیٰ سے لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ صرف تو خدا سے بات کیا کر, اس کی آواز, اس کا روب داب اتنا گرجدار ہے کہ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. موسیٰ خدا تجھ سے بات کیا کرے اور تو ہم سے بات کیا کرنا, ہم خدا کے سامنے جانا نہیں چاہتے ہیں. جب خدا کی قدرت, اس کا جلال, اس کا عبر, اس کی حضوری آتی ہے پھر لوگ کانپ اٹھتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا بادشاہ جب ہمیں وزٹ کرتا ہے وہ ہمیں مارنے کے لیے وزٹ نہیں کرتا, وہ ہمیں بچانے کے لیے وزٹ کرتا ہے. ہیلیلویا. آپ کا اور میرا بادشاہ ہمیں بچانے کو وزٹ کرتا ہے, مارنے کو وزٹ نہیں کرتا, ڈرانے اور دھمکانے کو وزٹ نہیں کرتا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا, نہ وہ دھمکاتا تھا. کام آن. ہمارا بادشاہ ہمیں خوف زدہ کرنے نہیں بلکہ وہ خوف کے جوؤں کو توڑنے کے لیے آیا ہے. ہیلیلویا. وہ خوف کے جوؤں کو توڑنے کے لیے. آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں آپ کے خوف کے جوئے ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ یسوع مسیح آیا ہے, خدا کا بیٹا آیا ہے, یسوع مسیح پیدا ہوا ہے, اچھا چرواہا پیدا ہوا ہے. ہیلیلویا. یہ چرواہے ڈر گئے ہیں, خوف زدہ ہو گئے ہیں. اب اس سے پیشتر کہ وہ کوئی اور بات کرتے, سنیے فرشتہ کہتا ہے 10ویں آیت, فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت. اب یہ جتنے چرواہے ہیں, تعداد نہیں لکھی ہے, لیکن ان سارے چرواہوں کے ساتھ فرشتہ ہم کلام ہو رہا ہے. جلال سب پر ظاہر ہوا ہے, نور سب پر چمکا ہے, اور اب یہ جو فرشتہ ہے یہ مخاطب بھی سارے چرواہوں سے ہے, سب سے مخاطب ہے. کہتا ہے ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. ہیلیلویا. ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی, صرف خوشی نہیں ہے, بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. یہ بڑی خوشی کیا ہے؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو کسی خاص فرقے, کسی خاص قوم, کسی خاص امت کے واسطے, بالخصوص مسیحوں کے واسطے ہی نہیں ہوگی, بلکہ یہ خوشی کی بشارت تمام دنیا کے لیے ہے, ہر ایک قوم کے لیے ہے, ہر ایک قبیلے کے لیے ہے, ہر ایک گنہگار کے لیے ہے. یہ بشارت صرف چرچ کے لیے نہیں ہے, یہ بشارت
دنیا کے لیے ہے. ہاللویا. یہ بشارت دنیا کے لیے ہے. یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے. یہ لمیٹڈ نہیں ہے, یہ محدود نہیں ہے, یہ محدود مدت کے لیے بھی نہیں ہے. یسایہ کہتا ہے اس کی سلطنت کی کوئی انتہا. یہ عبدالآباد کا پیکج ہے. یہ ایکسپائر ہونے والا نہیں ہے, یہ لمیٹڈ نہیں ہے, یہ انلمیٹڈ ہے, انفینٹی ہے اس میں. یہ لامتناہی ہے. یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے. آمین آمین. اور یہ ساری امت کے واسطے ہوگی. بڑی خوشی کی بشارت ہے کیا؟ 11ویں آیت. اگر بائبلز آپ کے سامنے, میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ اس کو پڑھیے. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. ہاللویا. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. ہاللویا ہاللویا. اپنے دائیں بائیں ویسے کہیے, آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. پھر سے کہیے, آمین آمین. یہ کرسمس کوئی روایت نہیں ہے, یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے زمین پر پیدا ہونے کا جشن ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نجات پیدا ہوئی ہے, محبت پیدا ہوئی ہے, اور وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے. آمین. وہ مسیح میں پیدا ہوئی ہے. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. کنفرم کیا گیا ہے. کوئی ایک بندہ, کوئی ایک انسان نہیں, خاص بات آگے لکھی گئی ہے, یعنی مسیح خداوند. کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے جب تم اسے ڈھونڈنے کو جاؤ, اسے دیکھنے کو جاؤ, تو میک شور کہ یہ کوئی عام انسان پیدا نہیں ہوا. یہ جو پیدا ہوا ہے یہ خداوند پیدا ہوا ہے. یہ جو پیدا ہوا ہے یہ مسیح پیدا ہوا ہے. جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس احترام, اس آنر, اس عزت کے ساتھ جانا کہ وہ خداوندوں کا خداوند پیدا ہوا ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے. جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس آنر, اس تکریم, اس عزت کے ساتھ اس کے پاس جانا. فرشتے نے کنفرم کیا ہے کون پیدا ہوا ہے, مسیح خداوند. عام بچہ, عام پیدائش نہیں ہے, یہ مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. اور خاص جو میں نے لاسٹ سنڈے بھی آپ کو بتایا, تو اس کا نام کیوں؟ شاباش. اپنے پہ کس نے زور دیا ہے؟ نہیں, پیچھے کسی نے کیا ہے؟ اچھا, شاباش. جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے, شاباش. اب یہاں بھی کیا لکھا ہے, وہ منجی اپنے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, وہ منجی تمہارے لیے پیدا ہوا ہے. ہاللویا. اپنے دائیں بائیں والے سے کہیے, آپ کے لیے پیدا ہوا ہے. یس, ذرا اس کا کندھا ہلا کر کہیے, آپ کے لیے پیدا ہوا ہے. یسوع مسیح کس کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کس کے لیے پیدا ہوا ہے؟ ہمارے لیے. کس کے لیے پیدا ہوا ہے؟ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے. وہ اپنے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. اس کی پیدائش کا مقصد بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ وہ گناہ میں سے نکل کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح آپ پیدا ہوا ہے؟ yes. وہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک, اب یہاں اس پر غور کرنے کی بات, ایک چیز کو ذہن میں رکھیے. مکاشفہ کی کتاب میں یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا اور خداوندوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی خداوند ہیں
اور بھی بادشاہ ہیں لیکن ان بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح، ان خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح۔ اب یہ لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن آپ کو پوری بائبل میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ وہ منجیوں کا منجی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کلام کے مطابق کوئی اور منجی نہیں ہے، منجی صرف ایک ہے، اور بائبل مقدس کہہ رہی ہے آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، ایک منجی۔ ہاللویا ہاللویا، ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گناہوں کا نجات دہندہ ایک نجات دہندہ ہے، کوئی اور رستہ آسمان کی طرف نہیں آتا ہے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، یہ جو لفظ ایک لکھا ہے اس میں، ایک منجی، ایک منجی۔ کاش کہ میں اس پہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ کھل ڈل کے منادی کر سکتا۔ ایک منجی۔ کتنے منجی ہیں؟ خداوندوں کا خداوند ہے، خداوند اور بھی ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اٹ مینس بادشاہ اور بھی ہیں، لیکن منجیوں کا منجی نہیں ہے، یہ ایک ہی منجی ہے، اور یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللویا، ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بس توجہ چاہتا ہوں، کوئی لمبا چوڑا میسج نہیں ہے، لیکن جو ریویلیشنز اس متن میں، اس پیسج میں میں چاہتا ہوں میں وہ آپ کے سپرد کر دوں، سنجیدہ ہو کے پلیز۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے۔ اب فرشتہ کسی صورت یہ نہیں چاہ رہا کہ انہیں کوئی غلط فہمی ہو جائے اور یہ ادھر کی بجائے ادھر چلے جائیں، یا یہ کسی غلط جگہ پر چلے جائیں، یا کسی غلط بچے کو، کسی غلط خداوند کو سجدہ نہ کریں، یا اس کو اپنا منجی نہ مانے۔ یہ فرشتہ اب اس کے لیے نشان بتا رہا ہے کہ اس کا نشان کیا ہوگا، اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم دوبارہ پھر ایک بچہ کو، ٹوینز نہیں ہیں، کزنز نہیں ہیں، ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ واہ جی واہ۔ اچھا، یہ فرشتہ کن سے مخاطب ہو رہا ہے؟ چرواہوں سے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، فرشتہ کن سے مخاطب ہو رہا ہے؟ اور جو چرواہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو بھیڑیں ہیں وہ بچے کس طرح سے دیتی ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ یسوع مسیح کو ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر نہیں رکھ دیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بھید ہے۔ اگر آپ سمجھ جائیں، آپ جان لیں گے کہ بائبل مقدس بھی سچی ہے، اور مسیح کا آنا بھی سچ ہے، اور اس کی پیدائش بھی سچ ہے، اور یہ جو کپڑے کا مکاشفہ ہے جس کپڑے میں اس کو لپیٹ کر رکھا ہے، ایک بہت بڑا بھید ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ چرواہوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا، چرنی کنو کہندے نے، جانور باندھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، بائی دا وے یسوع مسیح آیا کس لیے تھا؟ نجات اور نجات کے لیے اس کو کرنا کیا تھا؟ نجات دینے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑا؟ شاباش، ذبح ہونا تھا، قربان ہونا تھا، یعنی اپنا خون بہانا تھا، خون بہانا تھا۔ اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ جب اس کی پیدائش ہو تو اسے کپڑے میں لپیٹا جائے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ہم ہر ایک خاندان ایسے ہی کرتا ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں کپڑے میں لپیٹتے ہیں، ہر ایک خاندان میں ہوتا ہے، ہم اسے شاید سردی سے بچانے کے لیے لپیٹتے ہیں، لیکن مسیح کا جو کپڑے میں لپیٹا جانا ہے اس میں ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سنیے، یہ خبر اب کاہنوں کو نہیں دی گئی ہے، یہ خبر
لاویوں اور صدوقیوں کو نہیں دی گئی ہے کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو چرنی میں بالخصوص یعنی کھرلی میں، اور پھر جو بچہ وہاں پر تمہیں ملے گا وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ملے گا. یہ خبر چرواہوں کو دی جا رہی ہے، کیونکہ چرواہوں کو نمبر ایک انہیں کھرلی کا پتا ہے، انہیں مینجر کا پتا ہے، انہیں چرنی کا پتا ہے، اور پھر انہیں یہ پتا ہے کہ جب بھیڑیں بچے دیتی ہے تو ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. یہ خبر لاویوں صدوقیوں کہنوں کو نہیں ملی ہے، یہ خبر وہاں کو دی گئی ہے. اور اس کے اندر سنیے، اب توجہ فرمائیے پلیز. اس کے اندر اب بھید یہ ہے، چرواہوں کو پتا ہوتا تھا کہ کون سی بھیڑ جو ہے وہ اب بچے دینے کو ہے، اور جب وہ بچے دینے کو ہوتی تھی تو چرواہے اسے چھوڑ نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ رہتے. وہ دن ہو یا رات ہو، چرواہے اس کے ساتھ جاگتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی بھیڑیں بچہ دیتی تھی تو جو بچہ سب سے پہلے ڈیلیور ہوتا تھا چرواہے اسے پکڑ لیتے تھے، اور فوراً، کیونکہ بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سے زیادہ بچے ہر ایک بھیڑ دیتی ہے، تو جو بچہ پہلے پیدا ہوتا تھا اس چرواہے فوراً سے پہلے کپڑے میں لپیٹ دیا کرتے تھے. یہ اس کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، یہ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں نہیں ہے، یہ پہلا ہے، یہ پہلوٹا ہے، یہ نمبر 1 ہے، یہ پہلا ہے، یہ پہلوٹا ہے. اور اس کی خاص وجہ یہ ہوتی تھی، سنیے، اس کی خاص وجہ یہ ہوتی تھی کہ خداوند نے کہا تھا کہ جو پہلوٹے ہیں وہ میرے ہیں. جو پہلوٹے ہیں وہ میرے ہیں، وہ جانوروں کے پہلوٹے ہوں یا انسانوں کے پہلوٹے ہوں. خدا نے شریعت میں کہا تھا کہ جو پہلوٹے ہیں وہ میرے ہیں. سنیے گا، شانتو، یسوع مسیح کا پیدائش کے فوراً بعد کپڑے میں لپٹا جانا چرواہوں کے لیے یہ نشان تھا کہ چرواہو، جس طرح تم اپنی بھیڑوں کے بچوں کی پیدائش کے وقت انتظار کرتے ہو کہ جیسے ہی پہلا بچہ نکلے اسے ہم کپڑے میں لپیٹ کے اسے الگ کر لیں، یہ جسے تم کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے یہ میری طرف سے تمہارے واسطے الگ کیا گیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، یہ کرسمس کا پیغام ہے. ہیلیلویا، یہ کرسمس کا پیغام ہے. خدا نے اپنے آپ کو، اپنے بیٹے یسوع کو بنی نو انسان کے واسطے الگ کر دیا اور کپڑے میں لپیٹ کر دے دیا ہے. کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ سنیے، کپڑے میں لپیٹے جانے کا ایک اور جو بھید ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اسے ہاتھوں میں اٹھائیں اور اسے فوراً کپڑے میں لپیٹ دیں. کیونکہ جو یہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ بچے پیدا ہوتے ساتھ ہی نہ یہ اچھلنا کودنا شروع کر دے، اور یہ اتنے شرارتی ہوتے ہیں، یہ ٹکتے نہیں ہیں، ایسے جمپس لیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کپڑے میں لپیٹنے کا مقصد یہ تھا یہ ہر طرح کے زخموں سے بچا رہے، اس کو کوئی زخم نہ لگے، اس کا کوئی دانت نہ ٹوٹے، اس کا کوئی کان زخمی نہ، اس کی سکن محفوظ رہے، اس کے پاؤں محفوظ رہیں، اس کا جو بدن ہے وہ سارے کا سارا محفوظ رہے. کیونکہ جو قربانی خداوند کے لیے گزرانی جاتی تھی اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ وہ کامل برا ہو، وہ اس کے دانت شان ٹوٹے نہ ہوں، اس کے کان، اس کے سینگ، ہر ایک چیز پرفیکٹ ہو، پھر وہ اس لائق ہوتا تھا کہ اسے قربان کیا جاتا تھا. کپڑے میں لپیٹنے کا مقصد اسے تحفظ دینا بھی ہوتا تھا. اب یہ جو ساری کی ساری سائنس ہے یہ صرف اور صرف چرواہے جانتے تھے، یہ عام لوگوں کا پتہ نہیں تھا. اس لیے یہ ساری کی ساری خبر کن کو مل رہی ہے؟ یہ نیوز، یہ ساری سمجھ کن کو دی جا رہی ہے؟ یہ نشان کیا جا رہا ہے چرواہوں کو، تاکہ جب وہ یسوع کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پائیں تو وہ آسمانوں سے اب ان کے لیے آواز یہ ہے، جو برے تم پال رہے ہو
انہیں پالنا چھوڑ دو, قربانی کے لیے میرا برا پیدا ہو چکا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. فرشتے نے فرشتہ اصل میں ان سے یہ کہہ رہا تھا, وہ برے جو تم پال رہے ہو یہ صرف شاید تمہارے ہی علاقے یا تمہارے ہی لوگوں کی قربانی کے لیے کافی ہوں گے, لیکن جس برے کو آج میں پیدا کر رہا ہوں, جس برے کو تم کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے, وہ صرف تمہارے گناہوں کے لیے نہیں, وہ بلکہ پوری امت کے گناہوں کے لیے ہوگا. ہیلیلویا. تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. سبب یہ ہے کہ اب کسی اور برے کی ضرورت نہیں ہے, اب برا پیدا ہو چکا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ سبب ہے اس آیت کا, یہ ریویلیشن ہے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کپڑے میں کیوں لپٹا ہوا پاؤ گے؟ کیونکہ یہ آسمانوں سے نشان ہے کہ برا پیدا ہو چکا ہے. اور یہ تیسرے, چوتھے, 10ویں نمبر پر نہیں ہے, یہ نمبر 1 ہے, یہ نمبر 1 ہے. مریم سے اور بھی بچے پیدا ہوئے بعد میں, لیکن جو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. آپ کو کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب فرشتے نے اپنا پیغام پورا کر لیا ہے, 13ویں آیت, اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی, عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں سے وہ راضی ہے. اب یہ بھی مکاشفہ ہے, یہ بھی مکاشفہ ہے. آپ اور میں آدم میں ہوتے ہوئے ہم شروع ہی سے خدا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے اور ہم خدا کے غضب کے نیچے رہ رہے تھے. خدا کے اور ہمارے بیچ ایک بہت بڑی دیوار بن گئی تھی جسے کوئی ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر پار نہیں کر سکتا تھا. جو زمین پر آدمی ہیں, یسوع مسیح کی پیدائش ان کے لیے صلح کا پیغام ہے کہ زمین والوں کی آسمان والوں صلح ہو گئی ہے. زمین والوں کی آسمان والے سے. پولس رسول کہتے ہیں جدائی کی وہ دیوار جو ہمارے بیچ میں تھی, یسوع مسیح نے اسے ڈھا کر باپ کے ساتھ ہماری کرا دی ہے. ہیلیلویا. آپ کی اور میری یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح ہو چکی ہے. ہیلیلویا. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں. سنیے, آسمان کا پیغام فرشتوں کو ملا, فرشتوں نے پیغام کس کو دے دیا؟ چرواہوں کو. فرشتوں نے جب اپنا پورا پیغام دے دیا تو لکھا ہے فرشتے آسمان پر واپس چلے گئے. اب جب ان کو یہ پیغام ملا ہے, جب یہ پیغام ان کے سپرد ہوا ہے, اب یہ پاکستانی چرچ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے؟ چرواہوں نے کیا کیا ہے؟ پیغام کو ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے, اسی وقت اسی گراؤنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے رات کے پہروں میں چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں, اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے. کیوریاسٹی دیکھیں ذرا ان کے اندر, تجسس دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں جو نیوز, جو خبر ہمیں ملی ہے اب اس کو چیک کرنا ہے. آؤ چلیے. آپ جو کلام ہر اتوار آپ کے سپرد ہوتا ہے, آپ گھر جا کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ پادری صاحب نے جذبات میں آ کے تو کوئی چیز نہیں بول دی ہے, کیا جو کلام سنایا گیا آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں, یا آپ بس گھر جاتے ہیں تو اوہی سوٹا, اوہی تاش, اوہی منجی, اوہی بسترا, اوہی ریموٹ تے اوہی فطرت, اوہی سب کچھ. انہیں جب یہ پیغام ملا ہے انہوں نے کہا آؤ بیت لحم چلیں, اور وہ بات جو فرشتوں نے کہی ہے اس کو 12ویں آیت, پس انہوں نے جلدی سے
مریم کے بارے میں نے بتایا تھا, جب وہ یسوع مسیح سے پریگننٹ ہو گئی ہے تو وہ ہماری دیسی عورتوں کی طرح سلو دھیرے دھیرے تے مٹھی نہیں ٹرن ڈئی. متی دی انجیل چ لکھا ہے اس نے جلدی کی اور پہاڑی علاقہ کو, اوئے ہوئے, پہاڑی علاقہ کو کریم کرا کے نہیں, دوڑی لگی جان ڈئی ہے, پریگننٹ ہے, فرسٹ ٹائم ہے, جلدی کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب یسوع کی خبر, اس کا مکاشفہ, اس کی نجات آپ کے اندر آ جاتی ہے, پھر کلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. لکھا ہے اور انہوں نے جلدی سے جا کر, ٹلے مٹھے نہیں رہے, پھر انہوں نے جلدی کی ہے. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا. کہاں کے لیے فرشتے نے کہا تھا؟ نشان پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ یقین کیجئے جو نبوتیں ہو چکی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں, اور کچھ نبوتیں بائبل مقدس کی ایسی ہیں جو ابھی پوری ہوں گی. جو کچھ رول قدس نے لکھوایا ہے آپ یقین کیجئے کہ وہ پورا ہوگا. جو کچھ مسیح نے کہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. وہ مقرر فرشتے کی للکار کے ساتھ بادلوں پر اتر آئے گا. تسلنیکیوں کا مصنف یہ کہتا ہے پہلے تو وہ جو خداوند میں موئے وہ جی اٹھیں گے, اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہم بدل جائیں گے. یہ کلام بھی پورا ہونے کو ہے. یہاں بھی فرشتوں نے کہا تھا کہ تم اسے چرنی میں پڑا پاؤ گے, اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اس بچے کو کہاں دیکھا ہے؟ چرنی میں دیکھا ہے. اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. یہ خبر کنہیں ملی تھی؟ چرواہوں نے اس کی تصدیق کی, اور پھر جب تصدیق ہو چکی ہے پھر ان کا رد عمل کیا ہے؟ ان کا رد عمل یہ ہے, یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا ہے. یہ جس سے ملتے ہوں گے کہتے ہوں گے تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. یہ جس کے پاس جاتے ہوں گے کہتے ہوں گے تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا. وہ کہتے ہوں گے یہ جملہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا, اور وہ چرواہے کہتے ہوں گے ہم نے بھی نہیں سنا, اور اب یہ جملہ ہمارے منہ سے ہٹ ہی نہیں رہا کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. ہیلیلویا. کاش کے چرچ کے منہ میں بھی اب یہ جملہ آ جائے, ہر ایک ایماندار, ہر ایک بیٹے, ہر ایک بیٹی کے منہ میں یہ جملہ آ جائے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اب انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا ہے, اس بات کو مشہور کر دیا. میں آپ کو سکھانا یہ چاہ رہا ہوں, یسوع مسیح کی پیدائش نے نگہبانی کرنے والوں کو منادی کرنے والا بنا دیا ہے. یسوع کی پیدائش نے جو اپنی بھیڑوں کی گلے کی نگہبانی کر رہے تھے ان سب کو منادی کون کرتا ہے؟ مبشر. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, خدا رحم کرے پاکستانی چرچ پر. پاکستانی چرچ میں جو مبشر ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد چرواہے بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہون میری مبشرانہ خدمت نہیں رہی, ہون میں پادری شاپ بن گیا وہاں, تیرا بھلا ہو جائے. ہم کہہ رہے, یہ بائبل مقدس میں کیا, جو نگہبان ہیں, جو چرواہے ہیں, وہ نگہبانی کو چھوڑ کر اب وہ منادی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں ہم مبشر بنتے ہی اس لیے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم پادری صاحب بنے گے. مینوں نہیں پتا ایک کیڑے بے وقوف نے ایک تھیولوجی قائم کیتی ہے کہ پادری صاحب بنن تو پہلے تینوں مبشر صاحب بننا. 5 خدمتیں ہیں, 5 خدمتیں اپنی اپنی جگہ پر
اپنی اپنی اہمیت کی حامل ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اگر تم نے یہ بننا ہے تو پہلے یہ بنو, یا یہاں آنا ہے تو پہلے یہ بنو. یہ ایسا نہیں ہے. جو جس خدمت کے لیے بلایا گیا, پالوس کہتا ہے جس بلاوے میں تم بلائے گئے تھے اسی کے لائق چال. ہم اتنے بے وقوف ہیں, لیڈرز بھی ایون وہ کہتے ہیں پادری صاحب بننا ہی تھے, پہلے ایلڈر بن, پھر تینوں مبشر بناواں گے, پھر تینوں پادری صاحب بنا, اور وہ بھی اس سے چکر چی ٹریا پھردا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پانچوں خدمتیں بڑی خاص خدمتیں ہیں. ان میں سے ایسا کبھی نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ خدا پانچوں میں سے کچھ کسی ایک بندے کو دے دے, وہ ٹیچر بھی ہو اور وہ پاسٹر بھی ہو, وہ پروفیسر بھی ہو اور وہ مبشر, یہ ممکن ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ یہ بننے کے لیے پہلے تمہیں یہ بننا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو وہ لیڈرز بھی, وہ نوجوان بیٹے بیٹیاں بھی, خاص طور پہ بیٹے جو اس بہکاوے میں آ گئے ہیں کہ پادری صاحب نے کہا پہلے کچھ عرصہ مبشر باندھتے پھر تینوں پادری بناواں گے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, بتلان ہے. اس سے بچیے, خدا سے پوچھیے آپ کی خدمت کیا ہے, اور خدا اس خدمت میں آپ کو کھڑا کرے گا. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پہلے مبشر تو پھر پادری. نہیں, یہاں پر جو نگہبان ہیں, جو گلوں کو چرا رہے ہیں, انہیں خدا نے منادی کرنے والا بنا دیا ہے. میرے ساتھ ایک اور ریفرنس دیکھیے جو داؤد کی زندگی سے ہمیں تجربہ ہوا ہے. زبور کی کتاب نکالیے ذرا, 78واں زبور. خدا کے کام عجیب ہے. ویسے وہ میری دعا ہے کہ خدا پاکستان کے نگہبانوں کو بھی منادی کرنے والا بنا دے. زبور نمبر 78 اس کی 70ویں آیت سے 70. اس نے یعنی خدا نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا. وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے کیا لکھا ہے, ہٹا لایا. یعنی اب تو نے بھیڑوں کی گلہ بانی نہیں کرنی ہے, اب میں تجھے ایک اور قوم کا, کچھ لوگوں کا گلہ بان بنانے کو جا رہا ہوں. بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے. خوبصورت کمٹمنٹ داؤد کی دیکھیے آخری آیت. سو اس نے یعنی داؤد نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا. اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی, یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں اور انہیں خدا نے منادی کرنے والا بنا دیا ہے. ہیلیلویا, انہیں منادی کرنے والا بنا. لکھا ہے وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی, اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا. حیران ہوں گے کیونکہ عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ پیدا ہوا ہے. ہیلیلویا. انہوں نے جب یہ مکاشفہ, یہ ریویلیشن جب ان چرواہوں کے پاس پہنچا ہے تو کیا لکھا ہے, انہوں نے اس بات کو, اور سب سننے والے ان باتوں پر تعجب کرتے تھے. کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ خداوند یسوع تمہارے لیے پیدا ہوا ہے؟ چرواہوں کو بھی یہی کہا گیا تھا, اور چرواہوں کا رد عمل کیا ہوا؟ نمبر 1 انہوں نے جا کر چیک کیا, دیکھا ہے, اور نمبر 2 جب انہوں نے دیکھ لیا پھر یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. پیڑاں کتے دیاں کتے رہ گیاں اور یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. اب اس برے کی منادی کریں گے جو آج چرنی میں پیدا ہوا ہے اور جسے ہم نے کپڑے میں لپٹا ہوا پایا ہے. آمین. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. ہیلیلویا. ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بل ہو جائیں. یہ خبر, یہ نیوز جو مجھ تک پہنچی ہے خدا, یہ میں بہتوں کو سنا سکوں, ان تک پہنچا سکوں. ہیلیلویا. یہ توفیق مانگے. بڑی مختصر سی دعا ہوگی لیکن ٹو دا پوائنٹ آپ نے دعا کرنی ہے. ٹو دا پوائنٹ آپ نے دعا کرنی ہے. تھینک یو جیسس. اے باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے یہ منت کرتا ہوں, اپنے بچوں کو یہ توفیق دے کہ یہ بھی ان چرواہوں کی مانند یسوع مسیح کے نام سے خدا بہتیروں کو یہ خبر دے سکیں کہ یسوع مسیح جو منجی ہے وہ تمہارے لیے پیدا ہوا ہے. خدا باپ, یسوع مسیح کے نام سے پہلوٹے کے اس بھید کو میں ان کی زندگیوں میں ریلیز کرتا ہوں, اور وہ لوگ جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں
کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ, پلوٹا بچہ, خدا کا برہ جو آج پیدا ہوا ہے, اس بھید سے واقف ہو جائیں اور خداوند یہ اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیرے برے پر, تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. خدا میں ان سبوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور ان کی زندگیوں میں تیرے اس کلام کی قدرت کو ریلیز کرتا ہوں. ان میں سے بھی ہر ایک منادی کرنے والا بن جائے یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین ہاللویا. میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, چرچ لیڈرشپ کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. آپ کو بڑا دن اور نیا سال مبارک ہو. آمین.